अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 7 के सारे सवालात और जवाबात। इससे पिछली वीडियो में जो है इसके ख़ुलासा को पेश कर चुका हूँ। जो हज़रात अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो जवाब में लिखना है कि सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। याद रखना है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई, तो 1817 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, यानी उनकी माँ का नाम क्या था। तो जवाब में लिखना है कि सर सैयद की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। क्या नाम था उनकी वालिदा का नाम, यानी उनकी माँ का नाम, तो अज़ीज़ुन्निसा बेगम। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है कि सर सैयद की वफ़ात कब हुई। जवाब में लिखना है कि सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। तो याद रखना है सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई थी, तो 1898 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4 नंबर में क्या है कि सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है। तो याद रखना है कि सर सैयद का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है, तो क्या है, मज़मून का नाम रिया। क्या नाम है, रिया। तो सर सैयद का मज़मून रिया हमारे निसाब में शामिल है। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात को। पहला सवाल क्या है कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जवाब में कि सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। तो ये दिल्ली के कौन से घराने में, मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। कब, 1817 ईस्वी में। उनके वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम और वालिद का नाम मीर मुत्तक़ी था। याद रखना है, माँ का नाम क्या था, अज़ीज़ुन्निसा बेगम, और वालिद का नाम मीर मुत्तक़ी था। उनकी तरबियत उनकी वालिदा के ज़ेरे साया हुई। तो उनकी तरबियत किसने की थी, उनकी वालिदा की सरपरस्ती में। उनका ख़ानदान इल्मी और मजहबी था। तो उनका ख़ानदान कैसा था, इल्मी था और मजहबी था। उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है कि दर्ज झील अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। तो जुमले में इस तरह से इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है कि ये पता भी लग जाए कि मुअन्नस है या मुज़क्कर। तो सबसे पहला लफ्ज़ है मोती, उसके बाद है किताब, उसके बाद क्या है वक्त, उसके बाद क्या है नाम, फिर क्या है कलम। तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जवाब में लिखेंगे कि दर्ज झील अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल मंदरजा झील हैं। तो ये अल्फाज हो गया और ये जुमले। तो पहला लफ्ज़ क्या है हमारा, मोती। मोती हमेशा चमकता है। तो इस जुमले से क्या पता लगता है कि मोती क्या है हमारा, मुज़क्कर है, क्योंकि क्या लिखे हैं यहाँ पे, चमकता है। तो मोती क्या है, मुज़क्कर। उसके बाद क्या है किताब। वसीम की किताब नई है। तो यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल भी कर लिए और यहाँ पे नई इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये क्या है, किताब क्या है, मुअन्नस। उसके बाद क्या है वक्त। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किए हैं कि वक्त क्या है हमारा, मुज़क्कर। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो आता यानी कि मुज़क्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाम। आपका नाम क्या है। तो नाम हमारा क्या है, मुज़क्कर है, इसीलिए क्या पूछे, आपका नाम। उसके बाद क्या है कलम। मेरा कलम पुराना हो गया है, यानी कि कलम भी क्या है, मुज़क्कर, इसलिए क्या हो गया है। और यहाँ क्या है, पुराना, यानी कि ये क्या है, मुज़क्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है कि मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मज़मून निगारी नसर की कदीम सिन्फ़ है। यानी मज़मून निगारी देखा जाए तो नसर का एक हिस्सा है और ये कौन सा सिन्फ़ है, कदीम, यानी कि बहुत ही पुराना सिन्फ़ है। मज़मून में एक ही उन्वान पर बहस होती है, यानी जिस उन्वान पर बहस करेंगे तो एक ही टॉपिक पर
مضمون نگاری میں کافی وسعت اور پھیلاؤ ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ کھنچاؤ ہے اور پھیلاؤ ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، مضمون بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی۔ مضمون کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے، مضمون کسی بھی ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں، کتاب پر بھی لکھ سکتے ہیں، قلم پر لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے کتب خانہ پر لکھ سکتے ہیں، تو اس میں کسی پر بھی لکھ سکتے ہیں، اسکول پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں موضوع کی قید نہیں ہے، تو اس میں کوئی ٹاپک کا قید نہیں ہے کہ کس ٹاپک پہ لکھے، تو مضمون کسی پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں طویل سوالات کو۔ تو طویل سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ تو جواب میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی اس کا نام سر سید احمد خاں ہے۔ ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل دی اردو نثر میں تو ان کا نام کیا ہے؟ سر سید احمد خاں۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خاں نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا ہے۔ وہ صرف اردو نثر کے بانی ہی نہیں ہیں، وہ تعلیم کے محرک ہیں اور جدید محرک یعنی نئے اردو نثر کو ایک نیا طریقہ دیا اور طرز تحریر بھی ان کا بالکل الگ تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سر سید کی علمی تحریک جسے علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سر سید کی جو علمی تحریک اگر دیکھا جائے تو وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے، یہ دیکھا جائے تو علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یعنی ان کے دوستوں نے اپنی تحریک کے ذریعہ اردو کے دامن کو بہت ہی وسیع کیا۔ ان کے سر سید احمد خاں نے اور ان کے رفیق یعنی کہ دوستوں نے بھی اردو کے دامن کو بہت زیادہ پھیلایا۔ سر سید نے اپنی نسل میں سادگی اور معروضیت کو قائم کیا۔ تو وہ دیکھا جائے تو سر سید نے جو ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ معروضیت کے ساتھ جو ہے قائم کیا ہے، اردو نثر کو پھیلایا ہے۔ اور سر سید کے رفقا نے بھی اس طرز کو اور ان کے دوستوں نے بھی اس طرز کو کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے یعنی اپنایا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، اسی طرح مولوی ذکاء اللہ سبھی نے تحریک علی گڑھ سے روشنی حاصل کی اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ تو یہ سارے کیا تھے؟ ان کے رفقا تھے یعنی کہ دوست۔ سر سید نے آثار و سنادید، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند لکھ کر اردو کی بیش بہا خدمات انجام دی۔ تو انہوں نے جو ہے سب لکھی تھی اسباب بغاوت ہند، آثار و سنادید، اس کے ساتھ ساتھ اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ، یہ اردو کی خدمات ہیں۔ کس کی؟ سر سید احمد خاں کی۔ اردو میں سادہ نثر نگاری سر سید ہی کی دین ہے، یعنی کہ سادہ اور سلیس انداز میں جو نثر لکھتے تھے وہ کون لکھتے تھے؟ سر سید احمد خاں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے کہ زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ تو مرکزی خیال ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جواب میں کہ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خاں کا ایک اصلاحی نوعیت کا مضمون ہے، یعنی کہ سماج کو سدھارنے والا یہ ایک مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خاں نے ریا کی حقیقت اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ ریا کے بارے میں وہ جو ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ریا کے صحیح مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریا کا تعلق کسی شخص کی ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، یعنی کہ آدمی جو باہر سے دکھتا ہے وہ اس سے ریا کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر داخلی یعنی کہ اندرونی سطح پر جو شبہات اور غلط فہمیاں اور خود فریبیاں ہوتی ہیں دراصل اسی داخلی اور ذہنی پیچیدگیوں کا نام ریا ہے۔ یعنی انسان جو باہر سے دکھتا ہے اس کا نام اصل میں ریا نہیں ہے، انسان کے جو باطنی جو چھپے ہوئے چیز ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، شبہات ہوتے ہیں، اس سب ذہنی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ریا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوست بیجا تعریف کر کے شخصیت کے اندر ریاکاری کا بیج بو دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری جتنی تعریف کے ہم لائق نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ
تعریف کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے اندر جو ریاکاری کی ایک بیج بو دیتے ہیں۔ اور کبھی دشمن کسی شخص کی خوبیوں کو عیب بتا کر اسے ایک ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں، اور ہمارے اندر کچھ عیب نہیں ہوتے ہیں پھر بھی کوئی دشمن کیا کرتے ہیں، ہماری خوبیوں کو عیب بتا کر کے ہمارے ذہنی تناؤ میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح میں یہ غلط ہے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اچھائیوں کو انجام نہیں دے پاتا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کا ریا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک و بد کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ریاکاری اندر آنے سے کیا ہوتا ہے، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو پرکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس نفسیاتی کشمکش کے موقع پر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اب جب اس نفسیاتی الجھن میں ہم الجھ جائیں تو اس موقع پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ دوست اگر دیکھا جائے تو صرف اچھائیوں کو ہی بیان کرتے ہیں، جبکہ دشمن ہمارے برائیوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھا جائے تو دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں، جتنا دوست نقصان دہ ہوتا ہے اتنا دشمن نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، لیکن دوست جو ہے شدید مغالطے میں ڈال دیتا ہے، وہ ہے اپنی جھوٹی محبت یا دکھاوے کی وجہ سے ہمارے ایسے اعمال کی تعریف کرتا ہے۔ تو دوست جو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو ہے محبت کے کارن دکھاوے کی وجہ سے ہمارے کیا کرتے ہیں، اعمال کی کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جو حقیقت میں تعریف کے لائق نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی دوست کیا کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں۔ سر سید احمد خاں نے اس نفسیاتی کشمکش سے بچنے اور دوست وہ دشمن کے الگ ہتھیاروں سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ اصول واضح کیے ہیں۔ تو سر سید احمد خاں نے ریاکاری سے بچنے کے لیے کہ دوست ہم کو کیسے صحیح کر رہا ہے، دشمن ہم کو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، تو اس کے کچھ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، جن سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے، جس سے ہماری شخصیت جو ہے ابھرے گی، مکمل ہوگی۔ انسانی دل و دماغ میں بہت سے جذبے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتے۔ تعصب، حد سے بڑھی ہوئی سرگرمیاں، اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر ریاکاری کے اجزاء پیدا کرتے ہیں۔ تو جو بھی تعصب ہمارے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اچھے کاموں کے اندر کیا کرتی ہے، بڑھا دیتی ہے، اور ہمارے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اندر ہی اندر کیا کرتی ہے، اس کو ابھارنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہم جانے اور انجانے میں کیا کرتے ہیں، ریاکاری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کوشچن کو جو ہے سولو کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو انیبل کر دیں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔